अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर डेड लॉक बरकरार है। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म हो, वफाकी वज़रा हो, हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हो, वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन PTI की जानिब से कोई मज़बूत रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मुल्की सूरत हाल की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ कर बात करनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक उसके लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो डेडलॉक है उसे ख़त्म कौन कराएगा। अगर मौलाना साहब की बात करें, फजलुर रहमान की, वो हुकूमती इत्तेहाद से नाराज़ हैं। महमूद खान अचकज़ई हो, सरदार अख्तर मैंगल हो, वो भी दूसरी जानिब है। ऐसे में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही रह जाती है जो इन मुज़ाकरात में एक किरदार अदा कर सकती है। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह कहा था वो मुज़ाकरात को वेलकम करेंगे, जबकि कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर वो इस बात की हमें यकीन दहानी हो कि वो हमारी इस कोशिश को हकारत से जुटलाएंगे नहीं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर कोई उनकी तरफ से कोई बेहतर अपना पेशरफ्त हुई तो इंशाल्लाह उसका हमारी तरफ से पॉजिटिव जवाब होगा। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ से भी दो मुख्तलिफ आराज़ सामने आ रही हैं। कोई कहता है मुज़ाकरात करेंगे और हुकूमत से करेंगे, कोई कहता है करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और कोई कहता है कि किसी से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये मौक़िफ़ क्या है, ये ज़रा सुनिए। हम कभी भी नहीं ये चाहते कि को डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाए। हुकूमत से जब हम मुज़ाकरात करेंगे तो क्या ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम एक डेमोक्रेटिक कल्चर को परवान चढ़ाना चाहते हैं, हम हुकूमत से बात करते हैं। हुकूमत ने माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा तशद्दुद हो रहा है PTI पे, तो इस वक्त हुकूमत या किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है उसके साथ किसी किस्म की बातचीत PTI नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का तमाम तर बयानिया अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मामले में पॉजिटिव रिस्पांस ही हमें देखने में सामने आया। गुज़श्ता दिनों भी एक मिसाल आपके सामने रखे, SIFC का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें वज़ीर आला KP को मदऊ नहीं किया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पुख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुदाखलत पर वज़ीर आला KP को वज़ीर आज़म ने इजलास में बुलाया, उन्होंने शिरकत की और अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के मसाइल भी फिर पेश किए। फाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, इस बजट में उसको शामिल ना किया जाए। तो उन्होंने एग्री किया मेरे साथ। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा, और अगर ज्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इक़दाम करेंगे जो हमारी पावर में। खैबर पुख्तूनख्वा हुकूमत का 90% से ज्यादा इन्हिसार विफाक पर है। सूबे के अपने महासिल थोड़े हैं, टैक्सों की मद में जो रकम जमा होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि कोई बड़ा मंसूबा सूबे में शुरू किया जा सके या आवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब विफाक से पहले सूबाई हुकूमत ने बजट वहां पर पेश कर दिया है, तो उसको किस तरीके से कवर किया जाएगा, इस तमाम एक्सरसाइज से सूबाई हुकूमत हासिल क्या करना चाहती है। पुख्तूनख्वा हुकूमत ने अब मादनियात के शुबे को टैक्स नेट में लाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला और गवर्नर KP इस मामले पर बताया यह जाता है कि मुत्तफिक हैं। गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा के मुताबिक मादनियात के शुबे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि इससे सूबे को खातिर खार रेवेन्यू हासिल हो। गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान इब्तिदाई दिनों में तंदो तेज़ बयानात का तबादला भी हमने देखा। अब मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा किरदार हमें गवर्नर KP का नज़र आता है। अब दोनों बड़े घरों के मकीन सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हमें कम से कम अब तो नजर आ रहे हैं। KP गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि विफाक ने सूबे के 1500 अरब रुपए अदा करने हैं। अगर ये बकाया जात अदा कर दिए जाते हैं तो सूबे के कई मसाइल हल हो सकते हैं। सरकारी आदाद शुमार को देखा जाए तो AGN काजी फार्मूला के तहत विफाक के ज़िम्मे पन बिजली की खालिस मुनाफाजात की मद में 1500 अरब रुपए बकाया जात है। ये एक खतीर रकम है। इसी तरह नेशनल ग्रिड स्टेशन को भेजे जाने वाली सूबाई हुकूमत की बिजली की मद में 6 अरब रुपए विफाक ने देने हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पुख्तूनख्वा में जम होने वाले कबाइली अजला का हुआ है, जिन्हें सालाना 100 अरब रुपए
پرومس ہوئے تھے، لیکن 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 500 ارب روپے کی بجائے اب تک صرف 103 ارب روپے ہی دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ گورنر کے پی نے وزیر اعلیٰ کو آفر کی ہے کہ وہ وفاق سے معاملات ٹھیک کرنے اور بقایا جات کی وصولی کے لیے اہم کردار مل کر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نیک شگون اور بہتر پیشکش ہے جو گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو کی گئی۔ اگر ان دونوں رہنماؤں نے صوبے کے حقوق کے لیے متفق اگر وہ ہو جاتے ہیں، مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالتے ہیں، تو وہاں کے عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ بات کریں تعلیم کے شعبے کی تو صوبے کی جامعات کا خسارہ، یونیورسٹیز کا، وہ 1 ارب 77 کروڑ سے زیادہ ہے۔ واجبات 6 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ صوبے کی 20% جامعات کی بندش کا خدشہ بھی ہے، مالی مشکلات ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اکثر 2 مہینے جو ہیں، ایون پشاور یونیورسٹی کی تنخواہیں جو ہیں وہ پینڈنگ رہتی ہیں۔ گورنر آفس نے رپورٹ اب مرتب کی ہے اور HED رپورٹ کے مطابق صوبے میں 29 نئی یونیورسٹیاں بغیر پلاننگ کے بنائی گئیں۔ طلباء کی کمی کے باوجود سیاسی جماعتوں نے یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی، صرف اور صرف سوات میں 4 یونیورسٹیاں ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارچ 2023 سے 12 یونیورسٹیوں میں مستقل ویسیز نہیں ہیں، یعنی وائس چانسلر کے بغیر وہ یونیورسٹیز چل رہی ہیں۔ 8 جو یونیورسٹیز ہیں ان میں مستقل وائس چانسلر نہ ہونے پر جو ہے وہ پرو وائس چانسلر یونیورسٹیوں کے چلا رہے ہیں، جبکہ رواں سال مزید 8 یونیورسٹیز کے ویسیز کی مدت پوری ہونے والی ہے۔ مالی بحران کے باعث یونیورسٹی ملازمین کی تنخواہیں اکثر رک جاتی ہیں۔ ویمن یونیورسٹی ثوابی، لکی مروت، خوشحال خان یونیورسٹی کرک اور زرعی یونیورسٹی ڈی خان میں انتظامی امور تقریباً بند ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا ہے کہ جامعات میں وائس چانسلر نہیں، یہ صوبائی حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کا حال ہے۔ کے پی کے حوالے سے سیاسی ماحول بھی کچھ نرم ہوتا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری سے بھی گزشتہ روز ملاقات کی، جس میں صوبے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور تقریباً کوئی 10 دن پہلے انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ اگر صوبے کی بجلی والے لوڈ شیڈنگ والے معاملات حل نہ کیے گئے تو پھر وہ کوئی بھی رد عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ایک ملاقات ہو گئی ہے۔ اب وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ نے معاملات مل بیٹھ کر طے کرنے پر اتفاق بھی کیا۔ اس سے پہلے جس طرح ہم نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے وہ بار وہ دھمکیاں وغیرہ تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ وہ میٹنگز کے لیے بھی اب آ رہے ہیں۔ یہ ہو رہے ہیں کے پی اور وفاق کے معاملات کی بات۔ پنجاب کی بات کریں، ہتک عزت بل 2024 کی جو منظوری ہوئی، پیپلز پارٹی نے بڑا دو ٹوک موقف لیا کہ وہ اس بل کے حق میں نہیں ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے لائی شازیب میں اس بارے میں کیا گفتگو کی، ذرا سنیے۔ اگر آپ کو کہے کہ اس پر مزید مشاورت ہونی چاہیے اور نظر ثانی کے لیے آپ اسے واپس بھیج دیں تو پھر آپ واپس بھیج دیں۔ دیکھیں، میں تو پھر قیادت کا پابند ہوں نا جی۔ بلاول بھٹو صاحب جو فیصلہ کریں گے تو پریزیڈنٹ صاحب جو فیصلہ کریں گے تو پھر میں نے تو ناظرین، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب نے۔ کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلی بات تو جو معاملہ ہے بٹوین سی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤس، وہ تلخی کچھ کم ہوئی ہے؟ ہمیں اس میں تو آپ کا کردار نظر آ رہا ہے کہ SIFC کی میٹنگ میں علی امین صاحب کو دعوت نہیں دی جاتی ہے، آپ انٹرفیئر کرتے ہیں، وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو انہوں نے کے پی ہاؤس میں ٹھہرنے بھی نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، SIFC میں کیونکہ کمپوزیشن ایسی تھی کہ چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے آنا تھا، اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ مشیر خزانہ نے کہا کہ میں دعوت نہیں ہے، تو میں نے انٹرفیئر کیا کہ اگر ہے دعوت مطلب ہے دینی چاہیے، کیونکہ کمپوزیشن چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کی، اور ہمارا صوبے کا جو ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو جانا چاہیے، اور انہوں نے کل وہ گئے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ مل کر جو ہے انرجی منسٹر سے بھی بات کی، ہمارے ایشوز ہیں اس کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، باقی حوالے سے میں خود بھی انرجی منسٹر کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو کم از کم وہ چیز ختم ہوگی، وہ سوئچ آف آن کرنے والی۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرکز سے اپنے حقوق لینے ہیں اپنے پراپر فورم پہ، دلیل اور دلائل کے ساتھ۔ اور جہاں تک ہے کہ کے پی ہاؤس سے مجھے ٹھہرنے دے رہے ہیں، نہیں تو میرا اپنا یہاں پہ گھر موجود ہے، تو میں نارملی ادھر ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کو استعمال کر لوں گا، مجھے کوئی ایسی دقت نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کسی نہیں، لیکن کنڈی صاحب ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں آپ کا اپنا گھر ہے گورنر صاحب، لیکن آپ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، تو پروٹوکولز ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ آپ نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ
جو انیکسی ہے اس میں فیملی تو شفٹ نہیں ہو سکتی ہے جو وہاں پر موجود ہے کسی کی، نہ سی ایم صاحب کی نہ میری. اور جو چیزیں نئی علی امین گنڈاپور کی ہیں وہ فیصل کریم کنڈی کی ہیں. یہ سی ایم اور ہم سے پہلے کئی سی ایم اور گورنر آ چکے ہیں اور کئی چلے جا چکے ہیں. تو یہ چیزیں اس پہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے، اور کانسٹیٹیوشنل ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی میں جس مقام پہ ہوں، جس عہدے پہ ہوں، جو کانسٹیٹیوشن کہے گا اس کا تحفظ میرا فرض بنتا ہے اور میں کروں گا. اچھا، کانسٹیٹیوشنلی بالکل آپ کا ایک رول ہے، آپ گورنر خیبر پختونخوا ہیں، لیکن علی امین صاحب کو ہضم کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ آپ کے شہر سے ہیں، اب آپ کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے کبھی ایک زمانے میں قریبی دوست بھی رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کے دوست نے پوچھ لیں ان کو کیوں. نہیں، میں ان سے کیا فیصل کنڈی وہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، آپ تو ایک جج ہیں نا، آپ کے پاس ہر پارٹی کے لوگ آتے ہیں، ہر لوگ آتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والوں کیوں کچھ لوگوں کو ایسے فوبی ہو چکے ہیں فیصل کنڈی کا یا گورنر ہاؤس کا یا گورنر راج کا. ایسا کوئی نہیں ہے، میں بھی ایک عام انسان ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب یا پارٹی کی لیڈرشپ ان کے کہنے پہ کسی بندے کو لگاتی پی ٹی آئی کے. پیپلز پارٹی نے لگانا تھا نا، مجھے لگایا، پی ٹی آئی نے ان کو لگایا. ہمیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، پی ٹی آئی نے ان کو لگا دیے. لہٰذا اور ہر کسی پارٹی کا جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ اس لیے آئے تھے، یہ ہے تو وہ ہے. کچھ لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی ان کو اپنی نوکری پکی کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اور بھی اسپیڈ زیادہ کر لیں. اگر آپ کی نوکری میرے نام سے پکی ہوتی ہے تو مجھ سے بڑا خوش قسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہ جو گورنر راج کی بعض اوقات باتیں چلیں، اگر گورنر حالات ایسے بن جائیں تو آپ لگا دیں گے گورنر راج؟ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ صوبے اور مرکز کی یا گورنر ہاؤس کی صوبے کی ایسی کوارڈینیشن ہو کہ گورنر راج کی بات کیوں کی جائے پھر. یہ خود خواہف ہے گورنر راج کے، یہ خود ایسے ماحول شاید بنانا چاہتے ہوں کہ وہ جو ہے وہ گورنر راج لگے. لیکن میں جمہوری پسند بندہ ہوں، میں ڈیموکریٹک پارٹی سے میرا ایک تعلق ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جو ہے وہ سیاسی یتیم جو ہے وہ سیاسی شہید بنے. اچھا، گورنر راج سے وہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ گورنر راج سے خائف ہیں، لیکن کچھ تو ہوگا نا. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک بھی ہے، غلط بھی ہے، جو بھی ہے. سی ایم صاحب بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، واٹ ایور. اس وقت تو چیف منسٹر ہیں. یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. آپ کو اگر اعتماد کیا لوگوں نے، آپ کی پارٹی پہ اعتماد کیا، آپ پہ اعتماد کیا، تو آپ ڈیلیور کریں. اب آپ اپنا روڈ میپ دیں، ڈیلیور کریں. یہ باقی چھوڑ دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ ڈیلیور کریں. آپ کو جہاں پر مسئلہ ہو مجھے بتائیں، میں مرکز کے ساتھ بات کروں گا. صوبے کے حقوق کے لیے ہم بات کریں گے، مل کر کریں گے. میں اپنے تمام صوبائی مشران جو پارٹی کے ہیں، مختلف پارٹی کے، میں ان سے ملوں گا. میری آفتاب شیرپور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میری مولانا عطا الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. میں باقی لیڈرشپس کے پاس بھی جو ہے وہ جا رہا ہوں تاکہ ہم مل کر اپنے الیکشن لڑتے رہیں گے، لیکن ہم مل کر اپنے صوبے کی بات کریں. آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی اپنے صوبے کے مسائل کے اوپر، حقوق کے اوپر، یہ ہمیں مل کر حاصل کرنا ہوگا. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو مرکز بولے گا ٹھیک ہے ان کو لڑیں دیں، یہ فنڈ جو ہے ہم کسی اور صوبے میں خرچ کر لیتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. نہ کریں. آپ کو مطلب ہے کہ میری وکالت پسند نہیں ہے، میں تو وکالت صوبے کی کروں گا. جہاں آپ کو مشکلات ہمیں بتائیں، ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. لیکن دیکھیں، دھوس دھمکیوں سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، دلیل اور دلائل سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یہ پیغام علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے. میں دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ میں کہوں گا کہ میں یہ دیکھیں سوئچ آن آف کرنے کی بات ہوئی نا. اگر ان کو صوبے کو بہت ہی شوق ہے سوئچ آف آن کرنے کا، میں مرکز سے پاس ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، اپنے پراپر فورم پہ جانے کو تیار ہوں کہ ان کی جو 3 ڈسکوز ہیں، پیسکو ہے، ٹیسکو ہے اور ہزارہ کا ہے، وہ تینوں صوبائی حکومت کو دے دیں. پھر یہ بیٹھے رہے وہاں پر، جہاں پر جب سوئچ آف کریں جب آن کریں ان کی مرضی ہے. منافع ہے، نقصان ہے، یہ خود وہ کرے بھرے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کو بھی احساس ہے کہ ہم نقصان میں ہیں. لیکن ہمیں لوگوں کے مسائل کا بھی پتہ ہے کہ لوگ اس وقت اس گرمی میں جس طریقے سے رہ رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں میکینزم طے کرنا ہے. ہمیں ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور ہم نے اس چیز کو، اگر پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نا، کیونکہ ہمارے علاقوں میں جو کچے کے علاقہ ہے، جدھر میں نے اپنے دور حکومت میں ان کو وہاں پر بجلی دی تھی، وہ پنجاب شہر ہے، وہاں پر 1 منٹ بھی بجلی نہیں جاتی. اگر وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم بجلی بھی سستی پیدا کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ تیل بھی پیدا کرتے ہیں، ہم گیس بھی پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس معدنیات بھی ہیں، ہمارے پاس ٹوبیکو بھی ہے، ہمارے پاس کاربن کی بھی بات ہو رہے ہیں، تو اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں. اور آج ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے؟ ہمارے صوبے کو دیکھیں اور باقی صوبوں کو کمپیریزن کریں تو بہت فرق ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ مقدمہ ہمیں بنانا چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کر جو ہے ہمیں جانا چاہیے. اچھا، آپ نے ان کو ایک آفر بھی کی تھی کہ یار میں آپ کے پاس چل کر آنے کے لیے تیار ہوں. اس کے جواب میں انہوں نے کے پی ہاؤس میں سے کہا کہ جی آپ ادھر نہیں آ سکتے.
تو دیکھیں میں اگر اس دوسری طرف ڈیبیٹ سے- میں دیکھیں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ انگیج ہوں اور ہماری صوبے کی ترقی، ہمارے صوبے کی جو باقی چیزیں ہیں وہ جو اس انگیجمنٹ میں وہ چیزیں ختم ہو جائیں. ٹھیک. میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے لڑائی میں، مرکز اور صوبے کی لڑائی میں، گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کی لڑائی میں جو سفر کریں گے، جو متاثر ہوں گے وہ عوام کریں وہ گے، خبر. چھوڑیں گے. تو میں نے وہ کہا اگر آپ کو یہاں پر کوئی آر محسوس ہوتا ہے، یہاں پر آپ نہیں آ سکتے، مجھے بلا لیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور صوبے کی ترقی کی بات کریں گے. الیکشن آئے گا وہ ہم لڑ لیں گے. میں آج بھی اپنے ضلع کی عوام کا بہت زیادہ مشہور ہوں کہ اس وقت میجورٹی پارٹی ہمارے ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ابھی بھی ان کی چیف منسٹر بننے کے بعد ہم نے الیکشن لڑا اور تحصیل کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. اور اس کے بعد بھی میجورٹی پارٹی ہم تو لڑیں گے. اگلا الیکشن آئے گا تو پھر کیا اتحاد ہوگا. ابھی آپ نے بات کی، آپ نے دکھایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اچھا زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے، مینگل صاحب ہمارے ساتھ تھے جب پی ڈی ایم میں، تو یہ کہتے ہیں چمک کے ذریعے آئے ہیں. آج ان کے پاس گئے ہیں تو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ چمک کے ذریعے گئے. یہ پولیٹکس ہے. لیکن آپ اتنے حد تک نہ جائیں کہ آج آپ لوگوں نے لائبریریوں میں ریسرچر بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے یہودیوں کو کیسے مسلمان قرار دیں، اور مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان کیسے کہیں، جو لقبات انہوں نے دیے تھے پہلے. تو اتنے حد تک آپ کیوں گئے تھے کہ آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملانے میں شرما رہے ہیں. ٹھیک. اور وہ نظارہ بھی ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور علیمی صاحب ایک ٹرک پہ سوار ہوں گے اور ہاتھ ہلا رہے ہوں گے. اچھا میں اسی پر آپ سے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا تقریباً آپ کہہ دیں کہ اتحاد ہو چکا ہے. وہ چل کے مولانا صاحب کے پاس گئے اور مولانا نے یہ کہا کہ جی ہم بالکل ساتھ چلنے کے لیے تیار. دیکھیں پالیٹکس ہے، اگر ان آپ کے لیے خطرہ تو ہوگا. نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پالیٹکس ہے، اگر وہ اتحاد کرتے ہیں ان کا جمہوری حق ہے اتحاد کریں. ٹھیک. لیکن میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے. جی. مولانا صاحب نے تو بڑی بردباری کا مظاہرہ ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دیے. اپنے کیے پہ معافی مانگ لیں. جو ہم نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ذاتیات کی تھی، جس نام سے پکارا تھا، وہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. وہ سارے بیانات ہم واپس لیتے ہیں، وہ سارے الزامات ہم واپس لیتے ہیں. ہم غلط تھے، وہ ٹھیک تھے، اور پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. کونڈی صاحب جو اس وقت سیاسی ڈیڈ لاک ہے نیشنل لیول پہ اگر بات کی جائے، اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ایک کردار ادا کر سکتی ہے. اور ایک خبر بھی رانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کو خط لکھیں گے کہ یار یا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے آپس کے جو معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کو کردار ادا کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور اس سلسلے میں آپ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ ایشوز ہیں جس میں ابھی بھی لگا ہوں. دیکھیں جو ایس آئی ایف سی کی آپ نے بات کی، اس کے بعد فارمر جو پاٹا کا جو علاقہ ہے، پاٹا کا اور فاٹا کے علاقے، اس میں ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے. میں خود مالاکنڈ گیا تھا. میں نے ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اس پہ بات کرنی ہے، پرائم منسٹر سے بھی بات کرنی ہے. ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اور باقی چیزیں بھی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے. ماضی میں بھی دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب پریزیڈنٹ تھے ایک اہم رول ادا کیا تھا. سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، 18th امینڈمنٹ یا باقی چیزوں پہ انہوں نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا. اس وقت بھی اگر پاکستان میں کوئی شخص ہے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے تو وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہی ہیں، اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کام کریں گے، ملک کی بہتری کریں گے. کوشش کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بٹھائیں، اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھائیں. یہ ہماری دیکھیں قوم کا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے اس قوم کی خدمت کرنا. آج قوم جس مشکلات سے گزر رہی ہے، اکنامیکل کرائسس سے گزر رہی ہے، یا آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھیں، یہ ہم سیاسی جماعتوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. اگر ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر تو ہم کسی سے گلہ نہیں کر سکتے ہیں. آج اگر قوم دیکھ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں گتم گتہ ہیں، لڑ رہی ہیں، گالم گلوچ کر رہی ہیں، تو ہم قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کوئی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کردار ادا کرنے کو تیار ہیں بالکل. وہ تو کیوں نہیں ایک آل پارٹیز کانفرنس آپ تجویز ہوگا؟ دیکھیں وہ اب اس پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اس پہ سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ڈیفینیٹلی بیک گراؤنڈ میں شاید وہ کام کر بھی رہے ہوں. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج لائیو ود عادل شاہزیب کے خصوصی مہمان ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب، ایک تو جو کے پی کی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایک تو 8 یونیورسٹیز میں وی سیز نہیں ہیں، اور 6-7 ایسی ہیں جس میں وی سیز ریٹائر ہو رہے ہیں. پھر فائنینشیل ان کو جو مسئلے ہیں کہ مطلب 2-3 مہینے پشاور یونیورسٹی جیسی تاریخی یونیورسٹی وہ تنخواہیں نہیں دے پاتی، تو وہ ریسرچ کے لیے ان کے پاس بیچاروں کے پاس کیا پیسے ہیں؟ عادل آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے. 26 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے. اچھا، تقریباً 100. اچھا، 34 میں سے تقریباً 26 میں نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جب آپ کے وائس چانسلر ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو 6 مہینے پہلے پروسیس شروع کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ تک آپ کو نیا وائس چانسلر لگا لینا چاہیے.
کیونکہ درمیان میں نگراں حکومت تھی یا جو بھی آپ کہیں جو بھی لقب، کیونکہ وہ سال سے زیادہ ہوتی، انہوں نے پروسیس کیا اور آخر تک پہنچے. تو جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا، یہ ہم کریں گے. چلو آپ کریں گے تو آپ اس پروسیس کو تو شروع کریں. اب وہ پروسیس ہی شروع نہیں ہوا. آپ کی میجورٹی نہیں تو چانسلر تو آپ ہیں نا، دیکھیں آپ تو اب شروع کر سکتے نہیں وہ پروسیس پروونشل گورنمنٹ نے کرنے اور انہوں نے پھر 3 نام گورنر کو بھیجنے. ٹھیک. تو وہ جو سرچ کمیٹی ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو بھی چیزیں، وہ پروسیس سارا کر کے تو پھر وہ گورنر کے پاس آتا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی انہوں نے ابھی تک یہ چیزیں نہیں کی. ہم نے کہا کہ آپ تعلیمی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، آپ ہیلتھ کی بات کریں تو یہ چیزیں تو دیکھ لیں. یونیورسٹی تباہ حال ہے. آپ پہلے دیکھیں کے پی میں کتنی یونیورسٹیاں ہوتی تھیں، آج آپ کا ہر ضلع میں تقریباً یونیورسٹی ہے. ہاں وہ چارم ختم ہو گیا کہ جب پشاور یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ملٹی کلچر ہوتا، مختلف صوبے کے مختلف علاقوں سے یا باقی صوبوں سے نوجوان آتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، پڑھتے تھے اور ایک چیز ہوتی تھی. اب تو قدم اٹھائیں 50 کلومیٹر. سب سے زیادہ یونیورسٹیاں ANP نے بنائی ہیں، آپ اس کے اتحاد میں کہتا ہوں جس نے بنے غلط ہے. سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، تنخواہیں نہیں ہیں دینے کو، لیکن بھرتیوں پہ بھرتیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو oblige کروں، فار ایگزامپل آپ کو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے اتنے بندے بھرتی کر کے دو گے، باقی ان کو نہیں پتہ کہ آپ نے. میں کبھی زندگی میں آپ نے oblige نہیں کیا، وہ تو چھوڑیں. نہیں، میں مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا آپ یہ تو مان لینا کہ میں پولیٹیکل oblige کسی کو نہیں لیکن جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. آپ دیکھیں اپنے پروووسٹ کو بھی چارج دے رہے ہیں، وہ بھی کچھ میں بہت لیگلی غلط کام ہوئے ہیں. وہ بھی CM وہ ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں گورنر کو اور گورنر نہیں کرتے ہیں. وہاں پر تو سیکرٹری HD نے کر دی ہیں خود ہی، وچ از غیر قانونی. ٹھیک، اچھا غیر آئینی. اچھا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یونیورسٹیوں کے پاس جب آپ اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دے دیکھیں میں نے 2 یونیورسٹیوں کی سینڈیکیٹ جو ہے چیئر کی ہے. اچھا سینٹ سوری. اور اس میں مجھے بھی پتہ چلا کہ اب ہر یونیورسٹی اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، اپنا اسٹیچو بنانا چاہتی ہے، سب کچھ خود کرنا چاہتی ہے. کہتے ہیں ہم خود مختار ہیں، لیکن پیسے میں HEC دے دیں. بھئی آپ HEC کو اگر فالو نہیں کر رہے ہیں، چیزیں فالو نہیں کر رہے ہیں، اپنی وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ HEC سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر کبھی کسی میں نے نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیز کو فائنینشلی پھر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی نا پہلے وہ ڈیپ ٹریپ سے تو نکلے نا. دیکھو وہ دکھ لیں گے. کسی یونیورسٹی نے آج تک کوشش کی ہے کہ ہم ریونیو جنریٹ کریں. آپ کے پاس زمینیں پڑی ہیں، آپ کی چیزیں، کیا آپ نے ریونیو جنریشن کے لیے کبھی کام کیا ہے؟ دن میں آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. صاحب دن میں 3 4 تو مختلف سیشنز کی کلاسز ہوتی ہیں، سیلف فائنانس ہے، پیسے آ رہے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں. اس کے بغیر بھی کوئی ریونیو جنریشن کوئی آپ نے کوئی پلان ہوتا ہے نا، ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک پلان ہوگا کہ آپ ہم یہ پلان ہے کہ ہم اپنا چلو ہم 50% جنریٹ کر رہے ہیں، 60 کر رہے ہیں، باقی 40 ہمیں وفاقی حکومت دے دے. وہ تو بیٹھے ہیں جی آج یہ CM آئے گا یا یہ گورنر آئے گا، یہ فلان آئے گا تو ہمیں پیسے دے گا، وزیر اعظم چلے گا، HEC چلے گا اور ہم آگے چلیں گے. تو یہ تو وہاں پر جو ہے اس کی پوزیشن ہے. ایڈورڈز کالج تباہ حال ہے. اسلامیہ کالج آپ اٹھا کے دیکھیں، میں ایڈورڈز کالج کو دیکھے ایک نام تھا، لڑائی میں پڑھے کہ اس کا جو ہے وہ کون پرنسپل بنے گا، کون آئے گا اور کیا ہوگا. وہ اس کی تباہی ہے. اس پہ مطلب ہے کوئی سوچ نہیں ہے. لڑ رہے ہیں آپس میں، کس لیے لڑ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اچھا ایک اور جو اہم معاملہ ہے گورنر صاحب کے ٹیررزم کی جو ایک ویو ہے، ہم نے دیکھا پچھلے سال 1.5 سال سے پھر ایک وہاں پہ ویو آئی ہے. اب جو فارمر فاٹا اور جو مرج ڈسٹرکٹس تھے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. 500 ارب روپے دینے تھے ان ڈسٹرکٹس کو، صرف 100 ارب روپے دیے، اور پتہ نہیں وہ 100 ارب روپے بھی کہاں لگے ہیں. جہاں پہ پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ سکولوں میں ہوں اور ان بیچاروں کے پاس اسلحہ جو ہے وہ تو پتہ نہیں 18ویں صدی کا ہے، اوپر سے جو ان پر اٹیک کر رہے ہیں وہ سنائپرز پتہ نہیں کیا کیا، اور اتنی کیجوالٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں. یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے آپ لا اینڈ آرڈر پہ آ جائیں. لا اینڈ آرڈر تو ہم پہلے بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے صوبے کا خراب ہے. آپ وہاں کے رہنے والے ہیں. ساؤتھ میں اگر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا. اگر CM اور میرے حلقے میں جج اغوا ہو رہے ہوں اور وہ پیسے دے کے واپس آ رہے ہوں سیکیورٹی کے، نہیں آپ کے تو ڈی خان تک آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں سے بھی وہ آ کے حصہ لیتے ہیں. اسی طرح ہے نا؟ آج تو نہیں، اب کافی ٹائم سے لے رہے ہیں. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہو رہے ہوں، آپ کے لکی سیمنٹ فیکٹری پہ جو ہے نا حملے ہو رہے ہوں، بھتے مانگ رہے ہوں، CM صاحب خود بھتے دے رہے ہوں. مجھے کسی ولاگر کی میں نے دیکھا کہ اس نے کسی میٹنگ میں کہا کہ میں بھی اپنی جو فصلیں اٹھاتا اس میں بھی میں پیسے علی امین صاحب بھتا دے رہے ہیں. میں نے ایک ولاگر کا وہ دیکھا ہے، بہت ہی مطلب ہے کہ ویل نون ولاگر ہے، اس نے جو ہے ولاگ کیا. اس نے کہا کہ میٹنگ میں انہوں نے کہا. اچھا، لیکن آپ کو خیر پتہ ہوگا کہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں.
آپ کو مجھ سے بہت سی چیزیں زیادہ آپ کو بتائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب وہ ہم پہلے ہی کہتے تھے جب آپ ان لوگوں کو آپ لا رہے ہیں, ملیٹنٹس تھے, آپ ان کو یہاں پر آباد کر رہے ہیں, یہ پرامن نہیں رہیں گے, یہ ہتھیار اٹھا لیں گے. آج انہیں ہتھیار اٹھا رہے ہیں تو ہم کسی گریبان پکڑیں. اس سے پہلے بھی تھے. ساؤتھ کے پی کی سچویشن جو ہے زیادہ گمبھیر ہے بنسبت باقی علاقوں سے. ساؤتھ کے پی صرف ہمارے آڈینس کے لیے کہ اس میں آپ کا بنو, ڈی خان, کرک, کوہاٹ ڈویژن, بنو ڈویژن, خان ڈویژن. ٹھیک. اچھا. اب جب سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں 2008 میں جب یہ 7th ایمنسٹی ایوارڈ ہوا, ٹھیک ہے, اس پہ جب امپلیمنٹیشن ہوئی اس میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مہربانی سے 1% ہم نے وار آن ٹیرر پہ رکھا. ڈویژن پول سے ہمیں 1% سالانہ ملتا دیں گے. 60-70 ارب اس وقت تھے, اس سال 91 ارب بن گیا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری پولیسی تنخواہیں کیوں کم ہیں, تھانے کیوں نہیں بن رہے ہیں, اسلحہ کیوں نہیں لے رہے ہیں, گیجٹس کیوں نہیں ہیں, لیبارٹریز کیوں نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں یہ گورنر سیاسی بن گیا. بھئی میرا بھی حق بنتا ہے, آپ کا بھی بنتا ہے, ہر شہری کا بنتا ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں. پھر جب کہتے ہیں کہ آپ نے مرج ڈی سی کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا, ایک سرتاج عزیز کمیشن بنا تھا, 3% NFC کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے اس کو ایک ری شیپ کر کے کہا کہ جی ہم آپ کو 100 ارب سالانہ دیں گے. 10 بالکل 100 ارب تھے. وہ جو فارمولہ ہے اس میں ابھی 200 سے 250 ارب سالانہ بن رہے ہیں. اچھا. ریونیو کے حوالے سے. گورنر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں شارٹ سی, پھر آپ سے گفتگو جاری. ویلکم بیک ناظرین. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 5 سالوں میں صرف 100 ارب روپے ملے, 500 ارب ملے. اب وہ پیسے آپ کہہ رہے ہیں 100 ارب سے 250 ارب پہ چلے گئے. 200 سے 250 ارب کے درمیان ہے. اچھا. وہ ملنے ہیں. اب مان لیتے ہیں کہ نہیں ملے پیسے, وفاق اس کا ذمہ وار ہے, صوبے نے اس کا کیس نہیں لڑا ہے, لیکن کچھ تو ملے نا. تو جب اس کا سوال کریں کہ وہ اگر آپ نے ان کے پیسے اگر آپ نے ڈی خان میں, بندو میں, کوہاٹ میں, مردان, چاستہ یا دیر یا سوات میں خرچ کر لیے ہیں, کیوں کیے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو میں بھی سارا کچھ نکالوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا کہ ہمیں دیکھیں 3 NFC ایوارڈ پہ امپلیمنٹیشن ہوئے. ایک محترمہ شہید کے دور پہ, ایک نواز شریف صاحب کے دور میں, اور ایک آصف علی زرداری صاحب کے دور. اس کے بعد NFC ایوارڈ 2-3 ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کسی بھی نہیں ہوئی, اور اس پہ کوئی بھی مطلب نہیں. تو پھر PTI جب یہ کہتی ہے کہ مرکز ہم سے زیادتی کر رہا ہے, ہمیں اپنا حق نہیں دے رہا, تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کروں گا نیکسٹ. میں تمام جو ہے ڈیٹا کے پاس لاؤں گا کہ ہمارا اتنے پیسے بنتے ہیں, اتنے ہمیں ملے ہیں. 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس نے کیا کیا؟ 13 سے 18 تک جو ہے وہ PMLN کی حکومت تھی, انہوں نے کیا کیا؟ 18 سے آگے PTI کی حکومت تھی صوبے اور مرکز میں. 2013 سے 18 تک صوبے میں PTI کی حکومت تھی, انہوں نے کون سا کیس لڑا, کیا چیز کیا, وہ سب میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پتہ چل جائے کس حکومت میں کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے نہیں آئے ہیں, کتنے ہمیں مرکز دے دیں. آج اگر ہم CM سے بات کہتے ہیں کہ آئے بیٹھے بات کریں, تو آج اگر ٹبیکو سیس ہم تمباکو پیدا کر رہے ہیں, اس کا سیس فنڈ جو ہے مرکز لے رہا ہے, 3 ارب روپے سالانہ میں مل سکتے ہیں اسے. کاربن سے مل سکتے ہیں. معدنیات کو دیکھیں کتنے ہمارے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں, کیا کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے. پانی کا 1991 ایکارڈ کے بعد جو ہمارا شیئر بنتا تھا, تینوں صوبوں کو شیئر مل گیا, ہم نے آج تک ان کا انفراسٹرکچر نہیں بنا سکے. اگر آج وہ جو ہے تھل کینال بن چکی ہے, آج باقی صوبوں کی کینالیں, رینی کینال بن چکی ہے, آج اگر بلوچستان کی جو کینال ہے جو وہ کچی کینال بن چکی, تینوں کینالز بن چکے ہیں تینوں صوبوں میں. KP کی نہر کا افتتاح ہی نہیں ہوا ہے. ابھی میں نے اس پہ نہیں دیکھا کہ اس سال ہمیں چاہیے تھے صوبائی حکومت سے, کیونکہ شیئرنگ ہے 10 ارب روپے. اچھا. 10 ارب روپے اگر صوبائی حکومت رکھتی ہے, مرکز سے میں فنڈ لاؤں گا, اور میں صوبے کی عوام کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اسی سال اس چشمہ لفٹ کنال کا میں افتتاح کرواؤں گا پرائم منسٹر سے. ٹھیک. اور ہم اپنے جو ہمارے جو گندم, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ اس میں کم از کم 10 ارب روپے اس میں ڈالے گا. ہم کہتے ہیں فرسٹ فیز تو شروع کر لیں نا, ایک دفعہ شروع تو کر لیں. اور یہ ہماری جو گندم کی جو کھپت ہے, جو ہمیں آج گندم چاہیے, جو آج اسمگل ہو رہی ہے, کیا کچھ ہو رہی ہے, وہ ہم اپنے گندم میں خود کفیل ہوں گے. تو کنڈی صاحب واپس اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مرکز کو کردار ادا کرنا ہوگا. تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ مرکز کے ہر پوائنٹ پہ آپ کو مرکز کے کردار کی ضرورت ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ 90% فائنینسز مرکز دینے, تو ہمیں ہر قدم پہ مرکز کی ضرورت ہے. جب ہم مرکز کے ساتھ آپ کو بنا کے چلنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز پہ کرنا پڑے گا, اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور ہم صوبے کی جو ہے چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, چاہے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو, چاہے باقی ڈیولپمنٹ ہو, انشاءاللہ تعالی ہم مرکز کو, مجھے یقین ہے کہ مرکز فلی سپورٹ کرے گی پروونشل گورنمنٹ کو. اچھا, ایک مجھے دوسرا یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی مرکز میں کیا کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے تو سیاسی خبریں بھی کوئی پتہ نہیں, وہ تو کسی
वैसे ही गवर्नर गैर सियासी होते हैं। गैर सियासी होता है अनलेस कि पीटीआई के खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं देखें, मुझे नहीं पता अभी तक क्या पोजीशन है, लेकिन मुख्तलिफ आज भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने बात की है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब सीसी की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक। आइंदा भी अगर फ्यूचर में कोई ऐसा बात होती है, हिस्सा बनते या ऑफर्स आ रही हैं, बनते हैं, जो भी है, उसे पार्टी की सीसी ने फैसला करना है कि हमने शामिल होना या नहीं होना। वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है। शायद लीडरशिप हो, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, वो फैसला करेंगे, उसे इसी में वो फैसला रखना पड़ेगा और फिर उसके बाद फैसला होगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे तो अभी तक तो कुछ ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे जो वे फॉरवर्ड तो यही है कि सारे आईनी ओहदे जो हैं तकरीबन पीपल्स पार्टी के पास हैं और मुश्किल फैसले करने हैं, तो उसकी ऑनरशिप तो फिर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ना चाहें तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो टेक्निकली ये आपकी ही गवर्नमेंट है। हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं। आप देखें कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर उनकी इस्लाह करनी होती है वहाँ पर इस्लाह भी हो रही होती है, तो इस्लाह भी हो रही है और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और तनकीद पर इस्लाह भी करेंगे और तनकीद पर तरीके देंगे, और इंशाअल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे, उनको उनके रास्ते में रुकावटें नहीं डालेंगे, और कोशिश है कि मुल्क को इकनॉमिकल क्राइसिस से निकालें। और इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि सऊदी डेलीगेशंस आए हैं, सऊदी मोहम्मद बिन सुल्तान भी अभी आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो शहीद हो गए, उनके वज़ीर ख़ारजा वो भी आए थे पाकिस्तान। तो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, टर्की के भी उनके विजिट। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हम बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल करीम कुंडी साहब आज हमारे मेहमान हैं। कुंडी साहब, जो हद तक इज़्ज़त बिल है उस पर तो गवर्नर पंजाब जो हैं उनका अगेन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया कि वो हम नहीं मंजूर करेंगे। आपका अपना ओपिनियन उस पर क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में शायद हुआ है, या यहाँ पे जो है वो मशावरत नहीं हुई। चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स, जो मीडिया स्टेक होल्डर है, जो सर और बाकी जो इदारे, उन सबको बैठकर इस चीज़ को ड्राफ्ट करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी में आपको ये चीज़ नहीं लानी चाहिए थी। तमाम को ऑन बोर्ड ले थे, उसमें टेबल पे गिव एंड टेक हो जाता है, इसको ऐड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ये चीज़ हो जाए। लेकिन इस किस्म की जल्दबाजी मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। अगर चीज़ें होती बेहतर कर लेते और फिर पेश कर देते, थोड़े अरसे बाद पेश कर लेते तो बेहतरी हुई थी। अब डेफिनेटली जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया है, बाकी जमातों ने भी किया है, मीडिया के दोस्तों ने भी किया है, उनके जो मैटर करते हैं। तो इसको जो है मेरा ये ख्याल है कि सूबाई हुकूमत पंजाब को इसको रिविजिट करना चाहिए। और अगर वो रिविजिट नहीं करते और मामला फिर डेडलॉक की तरफ चला जाता है तो बिगड़ सकता है मामला। आप बिगाड़ने की बात ना करें, आप सुलझाने की बात करें। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना कि अगर वो चाहें, अगर वो बगैर मुशावरत के, अगर मगर की बात ना करें ना, आप पॉजिटिव हो ना कि इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने देखे ना जितनी जल्दी में वो हुआ। देखिए, साफ़ी तंजीमें जो हैं वो मुजाहरे कर रही हैं, लॉयर्स एसोसिएशंस जो हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमसे तो मशावरत ही नहीं हुई। तो अगर वो इसी तरह कर सकते हैं तो वो कहेंगे नहीं जी बस हमने कर दिया, फिर आपका गवर्नर साइन ना करे तो बेहतर है। नहीं, मेरे ख्याल में कि ऐसी बात यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए और इसको बैठ के इस मसले का निकालना चाहिए। ठीक, कोडी साहब, वापस केपी की बात करते हैं। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब है, मतलब स्कूल से लेकर, और गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। और पहले तो चले वो गवर्नर जो होते थे वो डायरेक्टली उनको ओवरसी करते थे चीज़ों को, लेकिन ये जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दहशत गर्दी पिछले 30-40 सालों से उन्होंने बहुत वो लोग सफ़र हुए हैं, IDP से लेकर और अफगान वॉर से आप शुरू कर दें, आज भी वहाँ पर कोई क्वालिटी स्कूल नहीं आप देख सकते। तो कैडेट कॉलेजेस अगर बन गए हैं थोड़े 3-4 तो वो बन गए हैं। ये क्या कर रहे हैं हम उन लोगों के साथ? देखिए, बड़ा अफसोसनाक हमारा है, और वहाँ पे अब ये सवालात उठ रहे हैं। हमने उनके मर्जर किया और हमने कहा कि मर्जर होगा तो आपको फॉर एग्जांपल जो बाकी शहर हैं पेशावर और उनकी तरह आपको थोड़ा सा बन जाएंगे, आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगे, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपके पास जो है ना बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसकी समझ होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अभी तक नहीं हैं। जिस इलाकों में आज तक 3G और 4G की सर्विसेज ना हो, आप जब यूनिवर्सिटी बंद करते हैं और उनके स्टूडेंट्स जब अपने घरों को जाते हैं
تو اپنی تھیسس نہیں کر سکتے, اپنا کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے مجھے بتائیں؟ وہ تو اپنے علاقوں میں جب جاتے ہیں, جب نیٹ سروس نہیں ہوگی تو انٹرنیٹ کیسے استعمال کریں گے؟ ان بیچارے اسٹوڈنٹس کو پھر پشاور میں رہنا پڑتا ہے یا ایسے شہر میں رہنا پڑتا ہے جہاں پر وہ اپنے کم از کم ان کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو. تو بہت سی ایسی چیزیں جو, یہی بات میں جب کہہ رہا ہوں کہ میں صوبائی حکومت کہہ رہا ہوں کہ آئے مل کر ہمیں یہ مقدمہ جو ہے یہ وفاقی حکومت کے ساتھ, انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ ملنا ہے. کیونکہ ہمارے جو فارمر فاٹا ہیں یا ایمرجنسیز والے ہیں وہ بغیر پیسوں کی ہماری فوج تھی, ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی تھی. آج ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے. ان نے سالوں سال ہمارے سرحدوں کی حفاظت کی ہے. آج ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے. تو آج ہمیں چاہیے, حکومت کو چاہیے, چاہے وہ گورنر ہاؤس ہے, پروونشل سی ایم ہاؤس ہے, یا پرائم منسٹر ہاؤس ہے, یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, آج ان کے جو مشکلات کا جو ہے مزالہ کریں, ان کو ایک ایسی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کہیں یا ایسے اس پہ لے کے آئیں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہم بھی کم از کم اگر پشاور نہیں ہے تو ہم کسی نہ کسی جو سیولائز جو ضلع ہے اس کے برابر کم از کم. کوہلی صاحب, یہ جو ہم جن ڈسٹرکٹس کی بات کر رہے ہیں جن میں باجاوڑ ہے, کرم ہے, مومند ہے, 3-4 اور ہیں, یہ ان میں ناراضی بھی ہے, غصہ بھی ہے. اس ناراضی کی شدت کتنی ہے اور کیوں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ کافی ناراض ہیں؟ دیکھیں ناراضگی وہاں پر ہے اور یہ بڑھ رہی ہے. اچھا, وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی وہ آنر نہیں ہو رہی. آپ نے جو بات کی 100 ارب دینے سالانہ, کتنے ارب سالانہ گئے ہیں؟ 20. تو پھر جب آپ کی وہاں پر چیزیں نہیں ہوں گی, انہوں نے کہا کہ چلو آپ نے ہمیں سیٹلڈ ایریا میں لے کے آ گئے, آپ سیٹلڈ, ہم وہ فاٹا کا سسٹم ختم ہو گیا, ہم سیٹلڈ میں آ گئے, تو ان کو بھی پولیس اسٹیشنز چاہیے, ان کو بھی ہاسپٹلس چاہیے, ان کو بھی کالج یونیورسٹیز چاہیے, ان کی بھی وہی چیزیں چاہیے جو کہ باقی شہروں میں ہیں. اگر وہ چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا سسٹم ہمارا ٹھیک تھا. اگر ہم اس سسٹم میں آ گئے اور اس سے بھی ہم جو ہے پرانے والے میں بھی چلو ہم جو ہے اس میں بھی پیچھے رہ گئے تھے, اور یہاں شامل ہونے کے بعد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں. اس آوازوں کو نہیں اٹھنا چاہیے. ان کی آوازوں کو جو اٹھ رہی ہیں ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آوازوں کو سننا چاہیے اور ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, بڑی اہم گفتگو. خیبر پختونخوا جو ہے بڑا اہم ایک صوبہ ہے, افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, ٹیررزم سے پچھلے 40 سالوں سے یہ صوبہ کافی متاثر ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جس طرح کا ایک ماحول پیدا ہوا کہ سی ایم صاحب اور گورنر صاحب جو ہیں ان کا ایک ٹسل سا ماحول پیدا ہو گیا, تو وہ صوبے کے عوام کے لیے بہتر نہیں. اور آئی تھنک کہ گورنر صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے. بہت کلیئرٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاست نہیں ہوگی, مجھے اور علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں مل کر صوبے کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے. اور دوسری جو اہم بات انہوں نے کی, جو نیشنل لیول پہ ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے جس میں گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے یہ کہا کہ وہ صدر زرداری سے بات بھی کریں گے, اور یہ معاملہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ اس میں صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس پر گفتگو ہو بھی رہی ہے کہ کم از کم تحریک انصاف اور باقی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے وہ ختم کی جائے, کیونکہ ملک کے لیے وے فارورڈ یہی ہے. اب اکانومی گریجولی بہتر ہو رہی ہے, لیکن جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی, اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ صرف یہی سیاسی جماعتیں, یہی قائدین کر سکتے ہیں, تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو اکانومی اتنی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.